बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, इचरा पटवार खाने में करप्शन का इंकशाफ और 1% रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन के दौरान बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। 99% रिकॉर्ड देने से पटवारी ने इनकार कर दिया है। मजीद इंस्पेक्शन करें तो अरबों के फ्रॉड मंजरे आम पर आ सकते हैं। तकरीबन 5 माह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की ऑडिट और इंस्पेक्शन टीम ने रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की, मगर हर महाज पर मुज़ाहमत का ही सामना करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन। जबकि आज दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि मुल्तान में 30 करोड़ रुपए मालियत की प्राइवेट अराजी बहक सरकार जब्त कर ली गई है। 43 साल से काबिज अराजी के मालिकान की मिल्कियत तब्दील करने के पीछे एक दिलचस्प दास्तान सामने आ गई है। लैंड कमीशन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर अराजी की मुंतकली किए जाने का इंकशाफ आया है सामने। मज़कूरा अराजी के दर्जनों मालिकान रुल कर रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुल्तान से शेख अरसलान जी। तो नाजरीन, बात करेंगे हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इंस्पेक्शन एंड ऑडिट टीम की रिपोर्ट की। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मॉडल टाउन के पटवार सर्कल इचरा में इंतकालात फीस, कॉरपोरेशन फीस, फेडरल टैक्स की मद में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की 8 कनाल अराजी जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, वो इंतहाई बेशकीमती अराजी को जाली टीओ कागजात के जरिए खिलाफे कानून, खिलाफे ज़ाब्ता, बगैर इजाज़त प्राइवेट मालिकान के नाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन से। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा ये सारा मामला आखिर क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। ये एक बड़ा अहम इशू है और आप ये देख लें कि पंजाब हुकूमत के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन टीम बनाई थी जिसने मुख्तलिफ पटवार खानों में जाकर रिकॉर्ड चेक करना था कि जो टैक्सेस पे किए गए हैं वो बाकायदा किए गए हैं, जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं बाकायदा उसके टैक्स पे किए गए हैं। तो सिर्फ बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत ज़्यादा समझ लें कि ऑडिट टीम के तरले मिनतों के बाद, धमकियों के बाद, डराने के बाद उनके हवाले एक बुक की गई, यानी कि 100% रिकॉर्ड में से सिर्फ एक बुक उनके हवाले की गई। तो उसमें जो चीज़ें सामने आई वो इंतहाई होशरुबा थी, यानी कि एक जो कॉरपोरेशन के टैक्स हैं उसमें तकरीबन कोई लाखों रुपए का गबला, उसके बाद FBR के जो टैक्स हैं उनमें लाखों रुपए का गपला, उसके बाद जो दीगर टैक्सेस हैं उनमें करोड़ों रुपए का गपला जब सामने आया, तो जब उनकी जानिब से ऑडिट टीम की जानिब से सवाल रखा गया मुतल्लिका लोगों के सामने, पटवारियों के सामने, रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने, तो वो उसका जवाब देने से बिल्कुल इनकारी हो गए। उन्होंने फिर मुतल्लिका फॉरम जो था वहाँ पर बताया, एक बाकायदा मरासला लिखा। वो हम मरासला जो है वो भी आपको दिखाते हैं और बाकायदा तौर पर उस ऑडिट टीम ने एक अपनी रिपोर्ट जो है वो ADCR को लिखी जिसमें बताया गया कि ये मुतल्लिका जो पटवार है उनकी जानिब से प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर दी गई है, इसके लिए आप कह रहे हैं सिर्फ अभी 1% रिकॉर्ड दिया गया है। अगर बाकी का पूरा रिकॉर्ड देते तो फिर कौन से होशरुबा इंकशाफात होते जहां पर 1% जो है रिकॉर्ड देने पर इस तरह के इंकशाफात सामने आ गए हैं? देखें, वो इंकशाफात तो इंतहाई होशरुबा होने हैं, लेकिन आपको सबसे इसके पीछे की बात बता दूं कि एक प्रॉपर्टी के पीछे इंतहाई ताकतवर कारोबारी शख्सियात और सियासी शख्सियात होती हैं जिनकी पुष्ट पनाही के साथ ही यहाँ पर ये लोग तैनात होते हैं और उन्हीं के लिए ये काम किया जाता है। इसमें भी एक अगली स्टोरी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप और ज़्यादा हैरत ज़्यादा हो जाएंगी कि जब ये सारा मामला जो है ऑडिट टीम ने ADCR के सामने उठाया तो उसके साथ बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट भी मांगी गई। मेंबर टैक्सेस जो हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उन्होंने कहा जी कि इसकी रिपोर्ट जो है वो हमें दी जाए। अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब इसके साथ एक और स्टोरी जो सामने आई कि उसमें उन्होंने कहा जी कि जो मरकजी हुकूमत है उसकी 8 कनाल गुलबर्ग के इलाके में ज़मीन मौजूद थी जिनको प्राइवेट मालकान के नाम मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है फरजाना, 600 के करीब इस तरह के केसेस जो है ना वो पेंडिंग पड़े हुए हैं इस वक्त लाहौर में। सिर्फ इस केस को करने के लिए क्या आपने रूल्स और ज़ाब्ते जो हैं वो सारे एक साइड पर रख दिए कि वो ADCR की परमिशन भी नहीं ली गई, बाकायदा तौर पर डायरेक्ट इंतकाल कर दिया गया। और ADCR की इजाज़त जो थी वो इसलिए इसके लिए ज़रूरत थी कि इसके लिए जो बाकायदा जो PTDC के जो कवानीन होते हैं वो इसके ऊपर लागू होने थे। आप ये समझ लें कि इस वक्त ये जो 8 कनाल ज़मीन है ना लाहौर के गुलबर्ग के इलाके में, CBD में 50 करोड़ रुपए कनाल पे ज़मीन बिकी है। जो गुलबर्ग का इलाका है, अगर हम उस रेट के हिसाब से देखें
تو اس زمین کی قیمت سمجھ لیں کہ 4 ارب روپے بنتی ہے. اور اگر آپ ویسے گلبرگ میں 30 35 40 کروڑ روپے پہ ایک کنال مل رہی ہے, تو یہ 8 کنال زمین جو ہے وہ مرکزی حکومت کی غیر قانونی طریقے سے پرائیویٹ فہیم کہ یہ 1% ہے جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے, اسی وجہ سے شاید وہ ریکارڈ نہیں دے رہے تھے پٹواری. تو جن پٹواریوں نے ریکارڈ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکی ہے اب تک؟ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک لیٹر جو ہے نا ممبر ٹیکسز جو ہیں بورڈ آف ریونیو کے, انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا. اچھا. جو کہ ان کو گیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے ADCR کو کہ اس کا فیصلہ 15 دن میں کریں کہ انہوں نے یہ ٹیکسز میں جو بدعنوانی کی ہے. اچھا. اور یہ جو زمین جو 8 کنال مرکزی حکومت کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, اس کا جو انتقال کیا, اس کا 15 دن میں نا جواب دے دیں. کیا آپ انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے خلاف کیا آپ کارروائی کر رہے ہیں. آج تقریباً کوئی 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. اچھا. وہ 15 دن نہیں ابھی آئے, 15 دن پورے نہیں ہوئے ہیں. 15 دن پورے نہیں ہوئے. اور وہ جو آڈٹ اینڈ انسپیکشن ٹیم ہے جس نے یہ جرت کی تھی کہ وہ جا کے وہ ریکارڈ کو دیکھے, ان کے اوپر کویسچن مارک اب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی جا کے کہ آپ نے یہ ریکارڈ ہمیں ریکارڈ دیا جائے. ابھی تو یہ 1% ریکارڈ ہمارے سامنے آیا تو ہم کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گئے ہیں, سارے کا سارا ریکارڈ سامنے آ گیا تو کیا صورتحال ہوگی پھر؟ بالکل یہی صورتحال ہے کہ اب جو لوگ جن کی ذمہ داری تھی, اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کال تو متعلقہ افسر اٹھانے کی زحمت کم ہی کرتے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر انہیں بتایا گیا کہ آج ہم اس پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کا موقف چاہیے کہ ایک لیٹر آپ کو 15 دن کے لیے بھیجا گیا تھا, اس کا جواب دیں, ان کی انکوائری دیں, اور اس کو آپ نے سرد خانے میں ڈال دیا ہے. مطلب کہ آپ کی کسی نہ کسی کی اعلیٰ حکام کی کوئی پشت پناہی تو اس معاملے میں ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ بڑا سنجیدہ سا معاملہ ہے جہاں پر ایک جانب کروڑ روپے کی فیسوں کا غبن کیا جا رہا ہے, وہیں انتقال جعلی کیے جا رہے ہیں. اور اس انتقال کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سابقہ ADCR ہیں ان کے جعلی دستخط کر کے اس انتقال کو کیا گیا تھا. اور وہ جب اس کی انکوائری کی گئی, وہ متعلقہ جو سابقہ ADCR ہیں ان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا گیا کہ یہ ان کے دستخط ہی نہیں, یعنی کہ ایک تو فوجری کی گئی, اعلیٰ حکام کے دستخط جعلی طور پر استعمال کیے گئے, اور اربوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے. اب ہوگا تو یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے نا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, تو اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جن ڈگری کے انتقالات کو براہ راست اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے ریونیو سٹاف کی جانب سے تصدیق کیا گیا. دیکھیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے تو جب یہ جو ریونیو کا نقصان کیا گیا ہے نا, تو کسی اعلیٰ افسر نے ان متعلقہ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم فیسیں واپس جمع کروا دیتے ہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ انہوں نے بڑا سادہ سا آسان سا بتا دیا جی کہ یہ غلطی ہو جاتی ہے, ہم فیسیں واپس جمع کروا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس 1% کی تو فیسیں اگر وہ بالفرض جمع کروا بھی دیتے ہیں, باقی جو 100% ریکارڈ ہے اس کے اوپر جو فیسوں کا ڈیفیسٹ ہوگا وہ کتنے اربوں کا ہوگا. اور اس میں یہ واضح بتا دوں کہ یہ جو کروڑوں روپے کی فیسیں جو ہیں نا وہ صرف چند لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال کر سرکاری خزانے کو یہ نقصان پہنچایا جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا. اور یہ جو اس کی ذمہ داری جو ہے باقاعدہ طور پر متعلقہ ADCR لاہور کی ہے کہ وہ اس کی باقاعدہ طور پر انکوائری کریں کہ یہ انتقالات کس طرح ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ جو کیا جا رہا ہے معاملہ کے فیسوں میں غبن کیا جا رہا ہے, DC لاہور جو ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس تمام صورتحال کو دیکھیں اور ان سے جواب طلب کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ نے ایک بدعنوانی کی نشاندہی کرتی ہے, اس بدعنوانی کی نشاندہی کے بعد آپ کی جانب سے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے تھے, لیکن وہ اقدامات اٹھانے کی بجائے ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, ان انکوائریوں کو سرد خانوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور اس کی اگر ذمہ داری متعلقہ لوگ نہیں لیں گے تو یہ لاہور شہر میں ابھی بھی جو ہے وہ اربوں روپے کی کھربوں روپے کی سرکاری زمین موجود ہے, وفاقی حکومت کی زمین موجود ہے. اور ہم اس سے پہلے بھی یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں, یہ معاملات اٹھاتے رہے ہیں, جیسے کہ امور کشمیر کی پراپرٹی تھی وہاں پر بھی اسی طرح قبضے کیے گئے تھے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کہاں AI تک پہنچ گئی ہے, اس کو کیوں ڈیجیٹلائز نہیں کیا جا رہا ہے؟ بہت سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کہ کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں, اور کچھ ایسے جگہ ہیں جن کو کمپیوٹرائز
نہیں ہونے دیا جا رہا. ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کیونکہ جب وہ کمپیوٹرائز چیز ہو جائے گی, ریکارڈ 1 کلک پر آ جائے گا, اس کو آڈٹ جب کیا جائے گا تو وہ ایک چیز کلیئرٹی ہو جائے گی. لیکن جب اس طرح کے مینول کچھ ایسے پٹوار سرکل ایسے موجود ہیں جہاں پر ابھی اس کو کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا, اور جب کمپیوٹرائز نہیں کیا جا رہا تو اس طرح کے کروڑوں اربوں روپے کے جو معاملات ہیں, سکینڈلز ہیں, وہ سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے اوپر فوری طور پر ڈپٹی کمشنر لاہور اور ADCR لاہور کو کھل کے سامنے آنا پڑے گا, اور اس میں جو ذمہ داران ہیں یقینی طور پر جو انہوں نے پلان بھی کیا ہوگا کہ جو جنہوں نے سرکار کے خزانے کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف کارروائی کی جائے, تو ابھی بھی فوری طور پر باقی آڈٹ بھی کیا جائے, باقی چیزوں کا بھی, پٹوار سرکلز کا بھی کیا جائے, اس کا بھی کیا جائے. ابھی بھی ہوش نہیں آیا ہے کیا؟ 1% صرف ہمارے سامنے ریکارڈ آیا ہے, تو جس کا حال یہ ہے 99% کا پورا ریکارڈ سامنے آ جاتا تو پھر کیا صورتحال ہوتی؟ جی پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو IMF سے قرضے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ لاہور شہر جو ہے عمومی طور پر آپ کو میں بتاؤں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے فنڈز رکے ہوئے ہیں کہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ 3-3, 4-4 ارب روپے کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بغیر کوئی قانونی رستہ اختیار کیے اس طرح ٹرانسفر کی جا رہی ہیں. تو یہ 3-3, 4-4 ارب روپے میں تو لاہور میں اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر یہ ٹیکسیز کا طریقہ قانونی معاملات کو تو کبھی بھی ملحوظے خاطر رکھا ہی نہیں گیا نا. بالکل, اگر آپ اس کو باقاعدہ طور پر سٹریم لائن کریں, آپ کے پاس جو ٹیکسیز ہیں اس کی انکمز پنجاب حکومت کو ہی ہونی ہے, اور پنجاب حکومت ہی کوشش کرے تو پھر اس چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ فوری طور پر اگر اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے, ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور اگر اس کی باقاعدہ طور پر کمپین شروع کی جائے کہ ضلعی حکومت اگر ان کو آڈٹ کرے تو کارپوریشن اپنی فیس کے ذریعے, فیڈرل گورنمنٹ اپنی فیس کے ذریعے, اور جو دیگر محکمے وہ اپنی فیسوں کے ذریعے اس قدر خود کفیل ہو سکتے ہیں کہ ان کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل, اگر شفاف طریقے سے اس نظام کو چلایا جائے تو بہت سا ریونیو بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے, حکومت کو بھی اس حوالے سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن صورتحال تو بہت ہی عجیب سی بنی ہوئی ہے فہیم, ہمیں کچھ بنتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ ہی بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کاغذی کارروائی تک ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے, یا پھر کوئی اصل کام بھی کیا جائے گا, اس پہ کوئی نوٹس بھی لیا جائے گا؟ دیکھیں, مجھے تو تھوڑی سی مایوسی اس لیے ہے کہ اگر اس کے اوپر ایکشن ہوتا تو 15 دن کی بجائے 30 دن میں ہو جاتا, 45 دن میں ہو جاتا, 60 دن میں ہو جاتا. اس کے لیے جو ہے وہ تیسرا چوتھا مہینہ تو نہ آتا. اب اگر ہم آج اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اس فوری طور پر لاہور کی انتظامیہ کو اور محکمہ بورڈ آف ریونیو کو اس پہ حرکت میں آنا چاہیے, اور اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا لاہور کی انتظامیہ کو تو اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا. اس کا بھی ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا جواب مانگے لاہور کی ضلعی انتظامیہ سے, اور جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے جو متعلقہ ریونیو آفیسرز ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ آیا یہ ان کی نااہلی تھی یا بدنیتی تھی. اگر نااہلی تھی تو اس کے اوپر بھی انہیں سزا دی جائے, اور اگر ان کی بدنیتی تھی تو ان کا کیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں بھجوایا جائے تاکہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے. اصل ذمہ داری ہم کس پر عائد کریں گے فہیم, کیونکہ 15 دن کا نوٹس کئی مہینوں پہ چلا گیا ہے, تو اصل اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار فرزانہ صاحبہ وہ ہیں جن کو 15 دن میں انکوائری کر کے رپورٹ دینے کا کہا گیا تھا. اگر وہ آج رپورٹ دے دیتے تو ابھی تک تو اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا. اور ان سے جواب لینے والا فہیم کوئی نہیں ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, صرف وہ لیٹر لا کے انہوں نے صد خانے میں ڈال دیا ہے, اس کا جواب دیں اور اس جواب کے بعد اس کے اوپر کارروائی کریں, اور اس کا فوری طور پر باقاعدہ باقی ریکارڈ کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کیسز جو ہے یہ سامنے کیسز ہیں اور باقاعدہ مراسلے لکھے گئے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے انسپیکشن ٹیم نے, وہ انڈر تھریٹ جو ہے وہ بھی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں اس تھریٹس کی وجہ سے وہ وہیں پہ انہوں نے پاز لے لیا ہے, وہ وہیں پہ رک گئے ہیں, وہ آگے کارروائی نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ان کو تو روک لیا گیا جب انہوں نے اپنے آفیسر کو جا کے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جب آڈٹ اینڈ انسپیکشن ٹیم نے اپنی رپورٹ اپنے متعلقہ محکمے کو دی تھی تو اس کے بعد پھر جو متعلقہ افسر ہے جس نے 15 دن میں اس کا فیصلہ کرنا تھا اس نے بھی ان کو بلایا اپنے پاس, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا اختیار نہیں بنتا کہ آپ یہ چیز کریں. لیکن جب ان کے اختیارات پر سوالات اٹھائے گئے تو ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر ہم آڈٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری بھی کوئی جوریڈکشن ہے, اور ہم نے جو رپورٹ تھی وہ حقائق پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ آپ کو دے دی ہے, اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا, اور امید ہے کہ اگر یہ جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ سامنے آئیں گے,
اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹیکسز جو ہیں وہ بر وقت اور پورے ٹیکسز خاص طور پر وہ اپنے متعلقہ محکموں کو دیں گے، جس سے جو انتظامیہ ہیں ان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ فہیم، مجموعی طور پر اگر بات کر لیں تو ان فیسوں کی مد میں اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے حکومت کا؟ دیکھیں ابھی تو ہمارے سامنے جو ایک کیس سامنے آیا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً اس کیس میں 1.5 سے کروڑ روپیہ جو ہے صرف 2 سے 3 پراپرٹیز کا ایسا تھا جو کہ متعلقہ محکموں نے آگے نہیں دیا، ان کو چارج نہیں کیا گیا، جس میں FBR کے 2 ٹیکسز تھے، اس کے بعد کارپوریشن فیس تھی اور ایک دیگر فیس تھی، تو 4-5 فیسز جو ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں۔ اب اگر ان کا دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر یا سالانہ کی بنیاد پر سینکڑوں پراپرٹیز جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جاتی ہیں، اور اگر ان میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں تو یہ سکینڈل جو ہے حیرت کی بات ہے فہیم، وہ جعلی TO کاغذات ہوتے ہیں اور جو خلاف قانون اور خلاف ضابطہ وہ پرائیویٹ مالکان کے نام پہ منتقل کیا گیا ہے، تو ان کاغذات کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہونی تھی تو اس کے لیے ایک TORs بننے تھے، اس کے بعد ایک میٹنگ ہونی تھی، اس میٹنگ کے منٹس ہونے تھے کہ یہ جو پراپرٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کو ان لوگوں کے نام ٹرانسفر کیا جائے اور اس کی باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بتائی جاتی ہے۔ بالکل، ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ حکومت اس وقت بہت ایکٹیو ہے اور بہت سے ایکشن لے رہی ہے، تو پھر یہ والا معاملہ انہوں نے نظر انداز کیوں کیا ہوا ہے؟ اتنا اہم معاملہ ہے یہ۔ دیکھیں آڈٹ، اب آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ، کہ جو آڈٹ ہوتا ہے وہ حکومتی کارکردگی کو جاننے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، حکومتی محکموں کو جاننے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کہ جو ٹرانسپیرنسی کی ہم بات کرتے ہیں، جس کرپشن فری پاکستان اور پنجاب کی بات کی جاتی ہے، اس کو اگر حقیقت جاننا ہے تو اس کے لیے آڈٹ کیا جاتا ہے ریکارڈ کا، اور اس آڈٹ میں پتہ چلتا ہے کہ جی سرکار کو جو چیزیں پہنچنی تھی وہ وہاں باقاعدہ طور پہنچی ہیں، فیسز پہنچی ہیں، جو طریقہ کار اختیار کیے گئے تھے وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو معاملہ فہیم سامنے آیا، کیا یہ معاملہ سرکار تک نہیں پہنچا؟ ان کے سامنے یہ حقیقت عیاں نہیں ہوئی ہے؟ میڈم، سرکار کے پاس نا اس مراسلے کی شکل میں پہنچا ہے اور اس کو دبا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر اس مراسلے کے اوپر رپورٹ باقاعدہ بیک کر دی جاتی تو اس میں بڑے بڑے لوگوں نے ایکسپوز ہو جانا تھا۔ اب فوری طور پر متعلقہ جو آفیسر ہیں، ADCR ہیں، وہ اپنی فائنڈنگ دے دیں اور معاملہ کلیئر ہو جائے کہ آیا کہ جن لوگوں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، یہ لوگ بے قصور ہیں، اتنی ہی فیسیں بنتی تھیں، جو وفاقی حکومت کی پراپرٹی ہے وہ غلط طریقے سے نہیں ٹھیک طریقے سے گئی تھی، تو وہ اس کا اگر ایک جواب آ جاتا تو وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی۔ اب جواب اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اس کے اوپر کویسچن مارک ہے، اور ہم بھی وہی کویسچن مارک لے کر اپنے پروگرام میں آئے ہیں کہ ان کویسچنز کا جواب دیا جائے، اور تاکہ جو لوگ ہیں جو مزید اس میں کرپشن میں ملوث ہیں، جو مزید کوئی کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ جو سرکاری محکمے ہیں وہ متحرک ہیں۔ کس طرح سے متحرک ہوں گے فہیم؟ ہم نے دیکھا کہ 15 دن کے وقت کے بعد بھی مہینوں گزار دیے گئے ہیں، ہم کس سے امید لگا کے بیٹھیں یہاں پر کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے گا؟ اب وہی لوگ لیں گے ایکشن اس کے خلاف جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پنجاب کرپشن فری ہے، پنجاب میں کرپشن کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آفیسرز لگائے جاتے ہیں اس طرح کی پوسٹ پہ، تو وہ تو باقاعدہ طور پر حکومت کی منظوری سے ہی لگتے ہیں، اور انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آفیسر کنسرن لگایا جائے۔ لیکن ہم نے یہاں پر یہ بھی تو دیکھا فہیم کہ سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہے، اگر وہی لگاتے ہیں سیاسی پشت پناہی بھی ہوگی تو اس معاملات حل کیسے ہوں گے؟ اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی زیادہ سیاسی پشت پناہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لاہور میں ایک پٹوار سرکل ہے نیاز بیگ، وہاں پر اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا اور وہاں پر سے 3 سے 4 پرائیویٹ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کو رہا کروانے کے لیے لاہور کی کون سی ایسی سرکردہ سیاسی شخصیت نہیں تھی جس نے اینٹی کرپشن پر دباؤ نہیں ڈالا کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو صرف 24 گھنٹے بعد ان کو چھوڑنا بھی پڑ گیا، ان کو ریلیز بھی کرنا پڑ گیا، تو وہ تو ایک پرائیویٹ لوگ تھے جن کے لیے اتنی اعلیٰ سطح پر ہم جب یہاں پہ کوئی معاملہ لے کے آتے ہیں اکثر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے۔ پنجاب کی حکومت کے سے تو ہمیں ویسے ہی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور ہماری کوشش اب یہی ہے کہ اس معاملے کو جب ہم سامنے لے کے آئے ہیں تو اس پہ کوئی نہ کوئی عمل درآمد کیا جائے، کوئی نہ کوئی سخت ایکشن لیا جائے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ ملتان میں 30 کروڑ روپے مالیت کی پرائیویٹ اراضی بحق سرکار ضبط کر لی گئی ہے۔
43 سال سے قابض اراضی کے مالکان کی ملکیت تبدیل کرنے کے پیچھے ایک دلچسپ داستان سامنے آ گئی ہے۔ لینڈ کمیشن کی جانب سے غیر قانونی طور پر اراضی کی منتقلی کیے جانے کا انکشاف مذکورہ اراضی کے درجنوں مالکان بھی رل گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن ملتان سے شیخ ارسلان نے۔ ارسلان، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ 30 کروڑ روپے مالیت کی اراضی جو کہ درجنوں پرائیویٹ افراد کے نام تھی، اسے کیوں بحق سرکار ضبط کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ فرزانہ۔ یہ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ دلچسپ اس طرح ہے کہ میں ایک مثال دوں گا کہ ایک شہری شخص جو ہے وہ اپنے گھر سویا ہو، رات کو تو وہ اپنے گھر کا مالک ہو، اور صبح اس کو جب وہ جاگے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اب وہ اس گھر کا مالک نہیں رہا، اس کی ملکیت چینج ہو گئی ہے، تو کم سے کم وہ بے ہوش تو ہوگا لازمی۔ تو اسی طرح اس معاملے میں ہوا ہے۔ یہ ملتان کا شیر شاہ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر 1 ایکڑ اراضی ہے جو کہ 30 کروڑ جس کی مالیت ہے، 8 کنال رقبہ ہے اور اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی جانب سے ایک آرڈر پاس کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قیام پاکستان سے لے کر 1982 تک یہ جو رقبہ تھا، یہ رقبہ سرکار کا تھا، اور سرکار کا رقبہ تھا اور اس پہ 1982 میں یہ اس وقت کی بات ہے جب لینڈ ریفارمز ہو رہے تھے، تو لینڈ ریفارمز کے تحت انہوں نے یہ لینڈ کمیشن ایک بنایا گیا جس میں لینڈ کمیشن میں متعدد افسران ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ ایک زبیدہ نامی خاتون کو یہ رقبہ جو ہے وہ الاٹ کر دیا۔ اب یہ رقبہ اس کو الاٹ کیا گیا تو اس کے بعد یہ سرکار کی ملکیت تبدیل ہو کر یہ چلی گئی پرائیویٹ ملکیت پہ۔ اب وہ 8 ایکڑ رقبہ جو ہے 8 کنال 1 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ جیسے ہی خاتون کے نام گیا، اس کے بعد پھر اب 1982 سے لے کر آج تک سن 2025 یہ رقبہ جو ہے مختلف افراد کو فروخت ہوتا رہا۔ درجنوں افراد کے نام اب یہ رقبہ منتقل ہوا۔ وہاں پر جو ہے وہ مارکیٹس بھی ہیں، ہسپتال بھی ہیں۔ تو یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کو انہوں نے اب اس بحق سرکار ضبط کیا ہے، اور اس کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک غلطی جو 1982 میں ہوئی تھی اس کی درستگی کی گئی ہے، اور یہ چونکہ زمین پرائیویٹ نہیں تھی، یہ سرکار کی تھی، اس وجہ سے ہم اس کی ہم نے درستگی کی ہے۔ 1982 کی غلطی کو سدھارنے کا اب خیال آیا جب 2025 آ چکا ہے، یعنی کہ 43 سال تک کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ اراضی سرکار کی ہے۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے یہ اس پر بڑا ہی مطلب کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی سرکار کی اگر کوئی زمین ہو تو اس کی اگر ملکیت چینج کی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں کی جاتی۔ اگر لینڈ کمیشن نے یہ حرکت کی تھی 1982 میں، اگر ان کے ADCR جو ملتان کے ہیں ان کے مطابق یہ جعل سازی تھی، تو یہ جعل سازی 1982 میں کیوں نہیں نظر آئی؟ کیونکہ میں آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بتانا چاہتا ہوں۔ رجسٹر حقداران زمین، ریکارڈ آف رائٹس ہوتے ہیں، یہ ہر 3-4 سال بعد یہ تجدید ہوتا ہے، اور جب بھی جیسے ہی اگر کوئی لینڈ جو ہے پرائیویٹ لینڈ اس کو ڈکلیئر کیا جائے تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ AC، ڈپٹی کمشنر، کلیکٹر اور بورڈ آف ریونیو پنجاب تک جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو 1982 میں اور اب تک ان کو علم میں نہ ہو یہ بات کہ یہ لینڈ جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے؟ تو اٹ مینس سم تھنگ از فشی۔ تو اس میں جو ہے وہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ 1982 میں یہ زمین کس کی تھی، ہمیں تو یہ ملکی تھی، پیچھے سے ہم رجسٹری جس کے نام تھی ہم اس سے ہم نے آگے خرید کی ہے اور اپنے ہم نے مکانات بنائے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس پر ہی بڑی یہاں پر ملتان میں جو ہے وہ ابھی اس پہ معاملہ چل رہا ہے، معاملہ سامنے بھی آیا ہے۔ اس پہ جو ہے وہ ابھی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کا بھی ہم نے موقف لیا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم نے تو اپنی ایک جو اس میٹر میں ایک جعل سازی کی گئی تھی اس کی درستگی کی ہے۔ اچھا، لیکن ارسلان 43 سال تک دیکھا جائے تو یہ اراضی فروخت ہوتی رہی ہے، اس کی ملکیت بھی بدلتی رہی ہے، تو پھر پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اتنے سالوں بعد ایکشن لینے کی کیا سوجی؟ جی یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کی گئی تھی، جہاں تک میں نے اس کی تحقیقات کی ہیں، ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کی گئی تھی، اور پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ ایک اسی اراضی کے اسی علاقے کے ایک شخص نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کی کہ یہ چونکہ یہ جگہ سرکار کی پہلے ملکیت تھی، اس وجہ سے اس کی درستگی کی جائے، تو جس پر اسسٹنٹ کمشنر صدر نے اس کی پوری تحقیقات کی، 18 انتقالات
18 انتقالات کا ریویو کیا گیا جس پہ بہت ٹائم لگا، ان کو کافی ٹائم لگا. 18 انتقالات جو ہیں 1982 سنس 1982 اب تک انہوں نے اس کا ریویو کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ پہلے گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی اور اب یہ چونکہ پرائیویٹ کیا گیا تو اب یہ سکنی ہوگی اور اس کو اب پرائیویٹ افراد کے یہ نام ہے، درجنوں افراد کے نام ہے، تو انہوں نے اس کو مبینہ طور پر جو ہے وہ بغیر سنوائی کے جو ہے اس کو بھاگ کے سرکار ضبط کیا ہے، جس پر جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی بڑے غم میں ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں. بالکل ارسلان، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ سرکار نے تو اس کو ضبط کر لی ہے، تو جن کے نام یہ اراضی تھی اور جو اب قابضین ہیں ان پر، ان کا اب کیا بنے گا؟ جی جی ان کا قانونی طور پر تو ان کا یہی ہے کہ وہ اے ڈی سی آر ڈسٹرکٹ کا افسر ہوتا ہے، ضلع انتظامیہ کا افسر ہوتا ہے. اے ڈی سی آر کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف اپیل جو ہوتی ہے وہ کمشنر کے جو اے سی آر ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر یا ایڈیشنل کمشنر جنرل، اس کی عدالت میں ہوتا ہے. اس کی عدالت میں اپیل کریں گے یہ. اس اپیل کے بعد اگر وہاں پر بھی یہ نہ جیتے تو یہ پھر جائیں گے چیف ریلیف کمشنر پنجاب، جس کو ہم سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کہتے ہیں. وہ وہاں جائیں گے، لاہور میں وہ بیٹھتے ہیں سینئر ایس ایم بی آر جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی عدالت میں یہ اپیل کریں گے اور وہاں بھی ان کو سالہ سال میرے خیال سے ان کی ایک نسل رل جائے گی. یہ درجنوں افراد جو ہیں یہ اپیلوں میں ہی، اور اس طرح ان کو ریلیف بھی نہیں ملنے والا، اور وہ اس وقت شدید جو ہے وہ کرب میں مبتلا ہیں کیونکہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ایک جوڈیشل آرڈر پاس ہوا ہے، اے ڈی سی آر کی باقاعدہ عدالت ہوتی ہے، انہوں نے اس پورے معاملے کا جائزہ لیا ہے. جائزہ لینے کے بعد انہیں جو آرڈر جاری کیا ہے، اب وہ اپنی ملکیت سے محروم ہو گئے ہیں. اچھا ارسلان، دیکھا جائے جب انہوں نے یہ ملکیت لی ہوگی، جب خریدی ہوگی تو تمام تقاضے تو پورے کیے ہوں گے نا. جب انہوں نے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں تو اب قانون انہیں کیا تحفظ دے رہا ہے؟ ہاں جی بھئی، یہ بڑے بدقسمتی کی بات ہے، افسوسناک بات ہے فرزانہ، کہ اس میں انہوں نے بالکل قانونی تقاضے پورے کیے. جیسے ہی ایک بایا اور مشتری کا جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ بیچنے والے سیلر اینڈ بائر، انہوں نے جو ہے ویریفیکیشن کی، جو خریدنے والے انہوں نے ویریفیکیشن کی، اور ویریفیکیشن میں ظاہر ہے جو پہلے جس کے پاس تھی اس کے پاس تو اس کے ڈاکومنٹس تھے، اور اس کے بعد رجسٹری بھی ہوتی رہی. اب ایک رجسٹری ہو گئی، ایک مثال کے طور پہ ایک شخص نے رجسٹری کروا لی 10 مرلے کی. اب رجسٹری کے عمل درآمد کے لیے وہ جاتا ہے سب رجسٹرار کے پاس، تحصیلدار کے پاس، پٹواری کے پاس کہ جی میری رجسٹری کا عمل درآمد کیا جائے، اس کو ریکارڈز آف رائٹس میں درج کیا جائے. اور آگے سے وہ تحصیلدار اور پٹواری یہ کہہ دیں کہ جی چونکہ یہ کھیبٹ اب بلاک ہو چکی ہے اور یہ باقی سرکار ضبط ہو چکی ہے، لہذا ہم یہ رجسٹری کا عمل درآمد نہیں کریں گے. تو جو لاکھوں روپے اس نے رجسٹری کے بھرے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں ابھی کوئی قانون کچھ بھی نہیں کرتا. اس بارے میں جو ہے وہ اب عدالتیں ہی فیصلہ کر سکتی ہیں اگر یہ عدالت میں جائیں. لیکن لیگل راستہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر کردار ہے، انتظامیہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ وہ کیا موقف دے رہی ہے اس حوالے سے اگر اس کا فیصلہ کورٹ نہیں کرنا ہے تو؟ ہاں جی، ضلع انتظامیہ کا تو یہی موقف ہے کہ جی جو سرکار کی گورنمنٹ ہے وی آر پروٹیکٹرز، ہم اس کے کسٹوڈین بھی ہیں، پروٹیکٹرز بھی ہیں. اگر سرکار کی کوئی زمین ہوگی تو ہم اس کو باقی سرکار ضبط کریں گے. اگر 1982 میں یہ لینڈ کمیشن نے یہ حرکت کی تھی، جعلسازی کی تھی، تو اب ہمیں اگر اس بات کا پتہ لگا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ چاہے 100 سال بعد بھی پتہ چلے تو فوری طور پر ایکشن لے کر باقی سرکار اس زمین کو ضبط کیا جائے اور سرکار کے نام لگایا جائے. تو ہم تو اس بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے. جو متاثرین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رجوع کریں اپیلٹ فارم سے، جو پلیٹ فارمز ہیں اپیل کے، وہاں پر یہ اپیل کریں. وہاں ٹرائبیونلز بھی ہیں، وہاں پہ اپیل کریں اور وہاں ان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جو انہوں نے رجسٹری کروائی ان پہ خرچے ٹرائبیونلز میں تو وہ چلے جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے جی قانون تو قانون ہے، وہ لاگو بھی ہوگا. تو 43 سال پہلے لینڈ کمیشن کے جو افسران تھے وہ کون تھے؟ کیا ان کے نام سامنے آئے ہیں کہ جن کے خلاف کارروائی کی جائے پھر؟ جی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لینڈ کمیشن کے جو افسران ہیں وہ ان کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ لگا تو وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور وہ یہ راز اپنے دل میں رکھ کر قبر میں اتر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی اس وقت.
اور لینڈ کمیشن کے جو افسران ہیں ظاہر ہے وہ ADCR اسسٹنٹ کمشنر ایڈیشنل کمشنر رینک کے افسران تھے جی، اور اس وقت وہ تو ریٹائر ہو کے وہ دنیا سے بھی رخصت ہو چکے ہیں. اب ان پر بھی یہ کیسے فکس کریں گے؟ اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیجتے ہیں، تو اینٹی کرپشن کیا کرے گا اس میں؟ اتنے عرصے سے وہاں پر رہ رہا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 43 سال پہلے جو جعل سازی ہوئی تھی اب ہم اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، جبکہ وہ اس میں قصوروار بھی نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لا یہی کہتا ہے کہ 20 سال، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اگر ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں تو ڈاکومنٹس اور پیپر ورک جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے، پرائمری آپ کا قبضہ ہوتا ہے. اب قبضہ تو انہی کا ہے نا، قبضہ انہی کا ہے، اور اس کے بعد اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اس پر جو ہے وہ ان کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن جو ہم بات کریں اپنی سطح پر، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سطح پر، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی سطح پر، تو یہ تو کہتے ہیں جی ہم تو چھوٹے سے افسران ہیں جی، AC ADCR DC، ہم تو جو سرکاری زمین ہے ہم تو اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر کوئی بڑا ریلیف کوئی دے سکتا ہے تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب دے سکتی ہے یا SMBR دے سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں. ہمارا تو جو کام ہے، جو ایمبٹ ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے. تو ارسلان اس معاملے میں تو صاف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 43 سال پہلے اگر کسی نے جعل سازی کی ہے تو اس کا نقصان آج اس اراضی کے مالکان کو پورا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی بھرپائی کیسے ہو پائے گی؟ گورنمنٹ کیا ریلیف دے سکتا ہے ان کو؟ جی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پر مارکیٹس بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، مکانات بھی ہیں اس جگہ پر، اور سڑک کا رقبہ بھی ہے. تو یہاں یہ بڑی ہی شیر شاہ کے علاقے میں ملتان تحصیل صدر میں 1 ایکڑ کا رقبہ ایسا ہے جو اب شہری ہو چکا ہے. 82 میں بے شک اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اور اب ان کی بھرپائی جو ہے وہ صرف حکومت ہی کر سکتی ہے اس معاملے میں. اور اگر اس بات پر کوئی قانونی راستہ موجود ہے اس حوالے سے؟ لینڈ ریفارم ایکٹ 1967 کے تحت تو جو انہوں نے اس وقت سٹیپ اٹھایا ہے ADCR نے اور ضلع انتظامیہ نے، وہ تو ٹھیک اٹھایا، لیکن مزید اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے افسران کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ پنجاب یا SMBR سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ان کے پاس وسیع اختیارات ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو لیکن ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ہو سکتا ہے وہاں پر اگر یہ جائیں اور وہاں پر یہ بات، اگر یہ حکومت نوٹس لے اس معاملے کا، تو ہو سکتا ہے ان کو وہاں سے ریلیف مل جائے. لیکن اس سطح پر، ضلع انتظامیہ کی سطح پر، ان کو کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. تو اراضی مالکان جو ہیں، کیا انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے؟ نہیں، اس میں ابھی انہوں نے صرف اسسٹنٹ ایڈیشنل کمشنر جنرل کی جو عدالت ہے، پراپر پلیٹ فارم جو ہے، وہاں انہوں نے اپیل دائر کی ہے. اور وہاں پر بھی یہی پتہ لگا کہ ایڈیشنل کمشنر صاحب بھی ابھی میرے خیال سے ان کا تبادلہ ہوا تھا، ابھی وہ تبادلے کے چکر میں 10-15 دن وہ ویسے بھی گزر گئے. اس کے بعد اب وہ فکس ہوگی پیشی فکس ہونے کے بعد ان کی ہیئرنگ ہوگی. ہیئرنگ ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کے خلاف بھی فیصلہ آنا ہے، کیونکہ ایڈیشنل کمشنر جنرل بھی ریونیو جو ہیں وہ بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے ایمبٹ بھی نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، جہاں تک لاز ہیں. تو وہ بھی اس کو، ان کے فیصلے کو ریجیکٹ ہی کریں گے. اور سرکار کی زمین کو، میں نے ایک افسر سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ لینڈ، اسٹیٹ لینڈ کو ہاتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی آپ نیب اور اینٹی کرپشن کو اپنے گلے جو ہے وہ آپ پڑوا رہے ہیں. تو اس وجہ سے سب ڈرتے ہیں اس معاملے میں، سب ڈرتے ہیں، اور کوئی بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ یہاں سے اپیل جو ہے ایڈیشنل کمشنر ریونیو کی طرف سے جو ہے اپیل ریجیکٹ ہو گئی تو یہ SMBR کی عدالت میں جائے گی، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کی. وہاں پر جو ہے یہ ان کی سنوائی ہوگی. جو متاثرین ہیں درجنوں، ان کو لاہور جانا پڑے گا، کیونکہ وہ عدالت لاہور لگتی ہے. SMBR کی چیف ریلیف کمشنر بھی ہیں وہ، تو وہ وہاں پر ان کی سنوائی ہوگی. وہ بھی سال ہر سال چلے گی جی. یعنی کہ یہ جو اپنے گھروں میں جو اس وقت مالکان بن کے بیٹھے ہوئے تھے ارسلان، اب دربدر ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو جگہ گورنمنٹ کی جانب سے اس پہ قبضہ کر لیا گیا، لے لی گئی ان کے مطابق کہ یہ ہماری زمین تھی. آپ نے کہا کہ وہاں پر ہسپتال بھی موجود تھے، اسکول بھی موجود تھے، مساجد بھی موجود تھیں، تو اب کیا وہ بھی مکمل طور پر بند ہیں؟ نہیں، بند کچھ بھی نہیں ہے.
اس وقت تمام چیزیں جو ہیں جو اس پہ قابضین ہیں انہی کے پاس ہیں، ہاسپٹلز بھی، سب چیزیں بھی. لیکن فرزانہ اس میں جب آنرشپ چینج ہوتی ہے تو آنرشپ چینج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ لینڈ کہلاتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ان دا لانگ رن اس جگہ کو وائپ آؤٹ کر کے اس کو نکال کے ہٹا کے اس پہ کوئی اور منصوبہ بنانا چاہے تو گورنمنٹ بنا سکتی ہے وداؤٹ اینی کائنڈ آف ڈیلے اور ہنڈرنس. وہ اس پر جو ہے اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. پہلے تو یہ ہوتا نا کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی لینڈ ایکوائر کرنی ہے تو انہیں پنجاب ہائی وے اور مختلف جو ان کے ادارے ہیں اس کے ذریعے لینڈ ایکوائر کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو پیمنٹ دیتے ہیں جو متاثرین ہیں، اور اس کے بعد وہ سرکار کو جو ہے لینڈ جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے. لیکن اب تو اس سچویشن میں تو جو مطلب کہ گورنمنٹ ہے وہ ون ون سچویشن میں ہے. اس وقت تو ان کے پاس نام ملکیت جو ہے وہ پرائیویٹ افراد کے پاس نہیں ہے، ملکیت جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. بالکل، یعنی کہ اب مالکان سے وہ قابضین بن گئے ہیں، اب ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. پہلے وہ مالکان تھے، اب وہ قابضین بن چکے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں کس طرح سے وہ اس تمام معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کریں گے، کیونکہ وہ تو صدیوں سے اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے آئے ہیں. جی بالکل، افسوسناک بات یہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں اور ہمارے انتظامی افسران کا بھی یہی کہنا ہے کہ قوانین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے اس پر جو ہے اگر پرائیویٹ افراد جو ہے قابض ہیں تو ہمیں ان دا لانگ رن اس کو جو ہے وہ ویکیٹ بھی کرانا پڑتا ہے. یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت ان گھروں میں موجود ہیں جو رہائش پذیر ہیں، کیا معاملہ چلنے تک، اس کا فیصلہ آنے تک یہ لوگ رہائش پذیر ہی رہیں گے یا ان سے یہ جگہ خالی کروا لی جائے گی؟ It depends upon government, it depends upon the district administration. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پالیسی پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے جو ہے وہ منصوبہ سازی پر. اگر تو یہ جگہ ویکیٹ کروانی ہے حکومت نے تو وہ کروا سکتی ہے. ایز سچ میری جو بات ہوئی تھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا ابھی تک کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم یہ جگہ ویکیٹ کرائیں یا قابضین کو جو ہے وہ ہم یہاں سے نکالیں. جو جس جگہ پہ قابض ہیں وہ بھی یہیں رہیں گے، کیونکہ یہ ابھی فیصلہ جو ہوا ہے اس پر ان کو اپیل کا حق ہے، رائٹ ہے. وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے مکانات اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور جو وہاں پر مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ میں اپنا کاروبار بھی ان کا ہو رہا ہے. تو یہ ابھی تک تو اسٹیٹس کو ہی برقرار ہے. لیکن ان دا لانگ رن اگر گورنمنٹ چاہے تو جیسا کہ اونرشپ تبدیل ہوگی یا اونرشپ کسی بھی لینڈ کی، پرائیویٹ لینڈ کی تبدیل ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ارسلان کیا کوئی ایسا بھی نقطہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان رہائش پذیر افراد سے کسی قسم کا کرایہ بھی وصول کر سکتی ہے، یا پھر ایز اٹ از جیسے وہ چلتے آ رہے ہیں اسی طرح سے یہ رہتے رہیں گے یہاں پر؟ نہیں، کرایہ اس لیے نہیں وصول کر سکتی کیونکہ 43 سال سے جو یہ قابضین ہیں اب یہ انہوں نے اسٹیٹ آگے منتقل بھی کی ہوگی، اسٹیٹ جو جگہ جو ہے اپنی لینڈ جو ہے وہ آگے منتقل بھی کی ہوگی. جو بھی مالک جو اس گھر اب اس وقت جو اسٹیٹس کو ہے جو وہ رہ رہے ہیں تو ان کو بائی لا وہ تو قابضین سالہ سال سے ہیں. تو اور لینڈ بھی ان کی یہ اپنی تھی، پرائیویٹ تھی، شخصی زمین تھی. تو یہ ایک اسپیشل کیس اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ سالہ سال سے ایک سرکاری زمین پر قابض ہوتے تو تب یہ بات ہوتی کہ ان سے کرایہ وصول کیا جائے، ان سے جو ہے وہ وصولی کی جائے، ان سے جو ہے لگان وصول کیا جائے. یہ بڑا زبردست لفظ ہے ایک ریونیو کے جو ہے وہ لاز میں اور ریونیو کے ورڈنگ میں ہم کہہ لیں، اصطلاح کہہ لیں کہ یہ لگان جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. تو اگر تو یہ ان کی ایک سالہ سال سے کسی سرکاری زمین پہ قابض ہوتے تو تب تو ان سے لیا جا سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہ خود مالک تھے اس کے اور 43 سال سے یہ مالک تھے، اور یہ تو گورنمنٹ کی جانب سے اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کیا گیا ہے، تو ایسا اب ان سے کوئی کسی قسم کا یعنی کم از کم یہ ریلیف ہے ان سے کہ ان سے کسی قسم کا لگان یا کرایہ وغیرہ وصول نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک جو وہاں سے نکل جانے کی تلوار جو ان کے سروں پہ لٹک رہی ہے وہ لٹکتی رہے گی، وہ لٹکتی رہے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جگہ نہیں بیچ سکتے، اور وہاں اگر کسی کا پلاٹ ہے، کسی کا گھر ہے، وہ نہیں بیچ سکتے وہ نا، کیونکہ آنرشپ چینج ہو چکی ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت جو ہے اس وقت اگر کسی کو اگر کوئی پراپرٹی میں ہم دیکھا جائے کہ پراپرٹی کا کام ایک واحد کام ہے جس میں بہت منافع ہوتا ہے. تو اگر کسی نے اپنی لینڈ، کسی نے اپنا پلاٹ، کسی اپنا گھر سیل کرنا ہے کسی شخص نے، تو وہ نہیں کر سکتا.
وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اونرشپ چھن چکی ہے، اور اب یہ وہ صرف اور صرف اس پہ قابض رہ سکتا ہے، اور اس کی جو اگر جگہ کی ویلیو اگر 10 مرلے جگہ ہے اور اس کی ویلیو لیٹ سے 1 کروڑ ہے، تو اب جو اونرشپ چینج ہو چکی ہے، اگر وہ قبضہ کسی کو بیچتا ہے، کسی شخص کو بیچتا ہے، تو وہ قبضہ اس سے 20 لاکھ میں لے لے گا، مطلب 5 سے 6 گنا اس سے کم قیمت میں لے گا جو اس کی ایکچوئل ریٹ تھا۔ بالکل ارسلان، دیکھا جائے تو بڑی ہی افسوسناک صورتحال اس وقت بن چکی کہ وہ لوگ جو اس پہلے اپنے ہی گھروں کے مالکان تھے آج وہ قابضین کے طور پر جانے جا رہے ہیں، اور حکومت کو 43 سال بعد ہوش آیا کہ یہ ہماری زمین تھی۔ اس سے پہلے انہیں ہوش کیوں نہیں آیا؟ اس سے پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اتنے سال گزرنے کے بعد ایکشن لیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ان لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے جو اپنے ہی گھروں کے مالکین سے قابضین بن چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔